शाहिद साहब, जनाब इश्तियाक साहब, औरिया मकबूल जान साहब, शमशाद साहब, लियाकत बलोच साहब, हबीब अकरम साहब, मैं दरअसल पूछ बैठा सदर महफिल से कि जो इतने हमारे असल बोलने वाले हैं और हमें कुछ इल्म देने वाले हैं वो तो सामने बैठे हैं। तो आपने फरमाया कि आपके साथ ही हम ये लीगल सेशन जो है ये ख़त्म करेंगे, आप उसका इख्तिताम करेंगे ताकि इन मेहमानों को बुला सकें और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, क्योंकि हम वकला तो आपस में कुछ ना कुछ गुफ्तगू और तबादला ख्याल करते ही रहते हैं। तो ये मैंने जब दरियाफ़्त किया कि इतने अकाबरीन को लोग सुनना चाहेंगे, हम भी कोई नई बातें, हम आपस में तो बातें हमारी वकला की इस तरह हो जाती हैं, एक कहता है सेक्शन 497, दूसरा समझ जाता है वो कहता है नहीं सेक्शन 498, तीसरा कहता है नहीं ये 526 की बात है, चौथा कहता है नहीं ये आर्टिकल 199 में आप चले ना वहाँ से, पांचवा कहता है नहीं ये तो आर्टिकल 203 की बात है। तो हम तो आपस में इशारों में और हरूफ और शुमारियात में भी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये समझा मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुख्तसर हो सकूँ आपके रास्ते में, मैं मौजूद मेहमानों के रास्ते में मैं ज़्यादा हायल ना हूँ, पर दो तीन बातें मैंने अब सोच ली ज़हन में कि उनके बारे में मैं बात कर दूँ। एक क्लिनिकल हमारे सबसे सीनियर फ़ौजी जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर वेटरन आप बैठे हुए हैं। बहरहाल मैंने ये सोचा कि ये दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अर्ज़ कर दूँ जिन पे बहुत तनाज़ा रहता है, और जितनी सिंपल टर्म्स में अपना मुद्दा, हमारा मुद्दा जो है उसको बयान कर दूँ। पहला है फ़ौजी अदालतें। फ़ौजी अदालतों पे हमारा क्या मौक़िफ़ क्या है? फ़ौजी अदालतों पे मौक़िफ़ ये है, बड़ा सिंपल, बड़ा सादा, कि आइन में तरमीम के बग़ैर लग ही नहीं सकती। लगता है, महसूस होता है कि कुछ फ़ैसला हो चुका है कि अदालतों को बेतौकीर करना है, बेवकार करना है। जज कहता है इसको आपने कोई गिरफ़्तार नहीं करना, किसी और एजेंसी ने भी नहीं गिरफ़्तार करना, किसी ने इसको पास नहीं जाना, और अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो पहले हमारे पास आएंगे, हमें दिखाएंगे FIR, और हम वो निकलता नहीं, वो दहलीज से पाँव बाहर रखता नहीं, परवेज़ इलाही के एक और केस में उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो अदालतों को बेतौकीर करने का, बेवकार करने का ये एक अमल है जिसमें मैं समझता हूँ कि जिस कदर मौक़े साबिक़ चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब को मिले, उन्होंने उनसे कुछ हासिल नहीं किया। वरना जिस तरह ये मजमा लेके, जलूस लेके, कंटेनर लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, और जिस तरह उन्होंने नारे लगाए, और अपनी गवर्नमेंट थी उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उसमें ही नारे लगाए, और उनको बाकायदा, मैं वो अल्फाज नहीं लेना चाहता, वो नेट पे है, वीडियो रिकॉर्डेड है, गालियां आप समझ लें बिल्कुल दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खबर नहीं क्यों इतनी दरगुजर से काम लिया कि वो इतने पुरएतमाद हो गए कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, लेकिन वो कहते हैं जी हमने नहीं कराने, 14 मई को नहीं। 14 मई क्या है?
ایک یہ لائن چل گئی کہ جب ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں. اب اس طرح تو کام نہیں چلتے، اس طرح تو آئین نہیں چلتا. پاکستان کی سرزمین کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا. اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن. جس طرح اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے آئین کا. اور ستم ظریفی یہ ہے اوریہ صاحب کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ سے ہم گزرے ہیں. 1973 کا 2023 میں 50ویں سالگرہ تھی. 11 اگست اور 14 اگست ایک دن پاس ہوئی، دوسرے دن یہ دوسری تاریخ پہ دستخط ہوئے. اور اس آئین کی 50ویں سالگرہ پہ ہم نے اس کو چیتھرے کر دیے. اب ایک دو باتیں مجھے یہاں دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر. بڑا چرچا ہے سائفر کا. سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے. اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے. اب اس کو لے سائفر کو. سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا. اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں. اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں. وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے. اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے. مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا. اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے. اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے. یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی. دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے. دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈی مارش کو کرو. اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہیں. اگر وہ درست ہے تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے. اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو. اور
ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں۔ اس کی ایک بار آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہیں وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے۔ اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر بند، سائفر کیا وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا۔ سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے، اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس میں ایک بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے، فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شریڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے۔ رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر ایک آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی تا ثریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی، اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس۔ اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ 7 ریفرنسز فائل کی گئی فوجداری۔ ان میں ایک تھی کہ سیکریٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہی ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے۔
اب خفیہ فنڈز کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں، پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا. میں وکیل تھا. میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفینس لیا. وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں. ریکارڈ توشہ سیکرٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی. اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا. اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹری. ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ. بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے. ضیاء الحق کے حکم میں کوئی ضیاء الحق کے دستخط نہیں، کوئی کچھ نہیں، 50,000 دے دیا گیا کیڈی. اتنے خوش ہوئے ضیاء صاحب اپنی گیم پہ. پیر پگاڑا صاحب کے ٹکٹ لندن سے آنے جانے کے، ہوٹلوں میں رہائش، یہ سب اور بہت سے اور. تو ہم نے کہا یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. اب اگر آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، ظفر اللہ جمالی کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، الغرض کے اور بھی بہت سارے عہد دیکھنے پڑیں گے. آپ سمجھ ہی گئے. تو ان میں کیا کس طرح کیا قیدی نمبر 804 نے کوئی ڈپارٹمنٹل پریکٹس سے کوئی انحراف کیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہی ہوئی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ یہ گھڑی لے لو، ملٹری سیکرٹری کو کہا ہے، اور یہ قلم لے لو، اور انہوں نے ساری کارروائی پھر ملٹری سیکرٹری نے کی. اور میرے علم میں ہے کہ قیدی نمبر 804 نے اپنے سابق ملٹری سیکرٹری کو عدالتی گواہ بلانے کی درخواست دے رکھی ہے، کورٹ وٹنس، کیونکہ خود تو نہیں بلا سکتے، اب وہ میجر جنرل ہو گئے ہیں تب بریگیڈیئر سے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس انداز سے یہ چیزیں لی جاتی تھیں. اور بیچنے پہ تو محترمہ مریم نواز، انہوں نے BMW کار لی بھی اور بیچ بھی دی.